फोकस, ग्रोथ, पीस। कितनी बार आपने खुद से कहा, इस हफ्ते एक किताब जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन वक्त वो तो हमेशा हाथ से निकल जाता है और वो नई किताब बस शेल्फ पर रखे रखे पुरानी हो जाती है। दिल तो चाहता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ हमें कभी पढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम लाए हैं बुक कास्ट, जहां किताबें आपसे बात करती हैं। चाहे आप सफर में हो, जिम में, वॉक पर या बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल रहे हो, बुक कास्ट हर लम्हे को सीखने का मौका बना देता है। सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक किताब सुन लें तो सिर्फ एक साल में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बन जाएंगे। तो अब वक्त है पढ़ने नहीं, सुनने का। अभी YouTube पर सर्च करें बुक कास्ट और आज ही अपनी ज़हनी तरक्की का सफर शुरू करें। बुक कास्ट, सुनो, सीखो, बढ़ो। योर बुक्स, योर ग्रोथ, एनी टाइम, एनीवेयर। आज हम एक बहुत अहम सफ़र पर बात कर रहे हैं। वो सफ़र जो हर कोई जो कुछ बनाना चाहता है, ख्वाब देखता है, तय करता है, यानी ख्याल को हकीकत में बदलने का सफ़र। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ ज़राए हैं, कामयाबी, ख्वाब से हकीकत तक, और एक ख़ास सबक ईगो इज़ द एनिमी से भी, जो मेहनत के बारे में है। अक्सर हमें लगता है ना कि बस एक ज़बरदस्त आइडिया मिल जाए तो बस कामयाबी पक्की। हाँ, ये बहुत आम सोच है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत एक मशहूर किस्से से करते हैं, मुसव्विर एडगर डेगा और शायर स्टीफन मोलार्मी की। अच्छा। डेगा आप जानते हैं पेंटिंग्स के लिए मशहूर। वो शायरी भी करना चाहते थे, ख्यालात थे उनके पास बहुत अच्छे, मगर वो कोई अजीम नज़्म नहीं लिख पाए। दिलचस्प बात है। क्यों? यही सवाल है। उनके दोस्त शायर मोलार्मी ने इसका जवाब दिया। डेगा ने शिकायत की कि भाई ख्यालात तो बहुत हैं पर लिख नहीं पाता। तो मोलार्मी ने कहा, मेरे प्यारे डेगा, नज़में ख्यालात से नहीं बनती, वो अल्फाज से बनती हैं। वाह, मतलब अमल से। कि बेहतरीन मंसूबा भी बस एक अच्छी नियत है जब तक वो मेहनत में न बदल जाए। ये डेगा और मौलार्मी का किस्सा ये वाकई बहुत कुछ सिखाता है। मौलार्मी का जवाब बज़ाहिर सादा लगता है, नज़में अल्फाज से बनती हैं, है ना? लेकिन इसमें गहराई बहुत है। जी। वो सिर्फ ये नहीं कह रही कि लिखने के लिए अल्फाज चाहिए, जाहिर है वो तो चाहिए। वो असल में तख्लीकी अमल की बुनियाद की बात कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि फ़न या कोई भी तख्लीक वो सिर्फ एक अंदरूनी कैफियत, एक अच्छा ख्याल या जज्बा नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक अमल है, एक कारीगरी है। आपको अपने मुंतखब करदा मवाद के साथ, वो अल्फाज हों, रंग हों, कोड हों या कोई बिजनेस प्लान, उसके साथ जिद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। यानी ये सिर्फ वो इंस्पिरेशन या इल्हाम का खेल नहीं, ये तो एक बाकायदा काम है, जैसे कोई बड़ाई लकड़ी से मेज़ बनाता है, वैसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, यही नुक्ता है। मुलार्मी यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क वाज़े कर रही हैं। एक प्रोफेशनल यानी पेशावर और एक सिर्फ शौकिया, जिसे डिलेटेंट कहते हैं, उसके दरमियान। अच्छा, वो कैसे? देखें, शौकिया शख्स अक्सर ख्याल की खूबसूरती में ही खोया रहता है। उसे लगता है बस ये ख्याल ही काफ़ी है, शानदार है। लेकिन प्रोफेशनल जानता है कि ख्याल तो सिर्फ शुरुआत है, नुक्ता आगाज़। असल चैलेंज, असल काम तो उस ख्याल को, उस तजुर्बे को, उस विजन को एक ठोस शक्ल देना है। उसके लिए घंटों, दिनों, महीनों की मेहनत लगती है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, नाकामी भी होती है। ये मान लेना कि आपका ज़बरदस्त ख्याल खुद ब खुद सफ़े पर नहीं आ जाएगा। उसके लिए अल्फाज यानी मेहनत और महारत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यही वो पहला कदम है जो सिर्फ सोचने वाले को करने वाले से अलग करता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तख्लीकी सलाहियत का ताल्लुक जज्बे से ज़्यादा कारीगरी से है? ये बात तो मतलब आमतौर पर जो हम सोचते हैं उससे काफ़ी मुख्तलिफ लग रही है। ये एक दिलचस्प बहस है। जाहिर है जज्बा और तहरीक वो अहम है, वो आग लगाते हैं, लेकिन इस आग को जलाए रखने के लिए और इससे कुछ बनाने के लिए कारीगरी, डिसिप्लिन और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। सही। इसी ख्याल को फिलोसोफर और मुसन्निफ पॉल वलेरी ने 1938 में बहुत खूबसूरती से बयान किया था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, शायर का काम शायराना कैफियत का तजुर्बा करना नहीं है, ये एक निजी मामला है। इसका काम इसे दूसरों में पैदा करना है। ओह,
یعنی جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کا ہے، اصل کام اسے دوسروں تک پہنچانا ہے؟ بالکل، آپ نے جو محسوس کیا، جو سوچا، وہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ آپ اس تجربے کو اس طرح بیان کریں، اس طرح پیش کریں کہ دوسرے بھی اسے محسوس کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک فنکار کے ساتھ ساتھ ایک کاریگر بھی بننا پڑتا ہے۔ واہ، کاریگر، یہ لفظ، اس میں وزن ہے، یعنی فنکار صرف محسوس نہیں کرتا، وہ بناتا بھی ہے۔ تو والیری کے مطابق اصل اہمیت ذہن کی پیداوار سے زیادہ محنت اور صنعت مطلب کرافٹ اس کی پیداوار کی ہے۔ یہ خیال کہ آپ صرف سوچنے اور باتیں کرنے کے بجائے کچھ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کہہ لیں تجرید حقیقت سے ملتی ہے، جہاں آپ کے اندرونی خیالات، آپ کی سوچ، وہ باہر کی دنیا میں ایک شکل اختیار کرتی ہے۔ یہ کرنا ہی وہ پل ہے جو آپ کے خواب کو دوسروں کے لیے دیکھنے، سننے یا استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اور یہ کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے، توانائی لگتی ہے، اور اکثر یہ اتنا گلیمرس نہیں ہوتا جتنا شروع کا خیال لگتا ہے۔ یہ کرنے کی اہمیت تو شاید زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتی ہے، صرف آرٹ یا شاعری تک تو نہیں۔ جیسے بزنس کی دنیا میں ہینری فورڈ کا ایک قول ہے نا کہ آپ ساخت اس بنیاد پر نہیں بنا سکتے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یعنی آپ کی پہچان آپ کے ارادوں سے نہیں، آپ کے کام سے بنتی ہے۔ درست فرمایا۔ فورڈ کا نقطہ بھی وہی ہے۔ باتیں، منصوبے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن اعتبار، نتیجہ، وہ صرف عمل سے آتا ہے۔ لوگ آپ کے اعلانات پر نہیں، آپ کی بنائی ہوئی گاڑیوں پر، آپ کی فیکٹریوں پر، آپ کے ٹھوس نتائج پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ صرف بڑی کمپنیوں یا مشہور لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہر سطح پر یہی اصول چلتا ہے۔ اور یہ صرف بزنس یا مردوں کے تجربات تک نہیں ہے، تخلیقی شعبے میں بھی، جیسے آپ نے ذکر کیا تھا ماہر نفسیات میں حالی، سکس سنت میں حالی کے تحقیق کا، جس میں مجسمہ ساز نینا ہولٹن کا تجربہ تھا۔ ہاں، نینا ہولٹن کا بیان بہت واضح ہے۔ وہ کہتی ہے، خیال کا وہ جراثیم ایک مجسمہ نہیں بناتا جو کھڑا رہے، وہ وہیں پڑا رہتا ہے۔ تو اگلا مرحلہ یقیناً سخت محنت ہے۔ سخت محنت۔ یہاں بھی وہی بات ہے، خیال کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ خود بخود آرٹ کا نمونہ نہیں بن جاتا۔ اسے بنانے کے لیے، اسے تراشنے کے لیے، اسے کھڑا کرنے کے لیے سخت محنت چاہیے۔ یہ محنت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، ذہنی بھی، جذباتی بھی، لیکن اس کے بغیر وہ جراثیم صرف ایک امکان رہتا ہے، حقیقت نہیں بنتا۔ ہولٹن کی بات سخت محنت پر ختم ہوتی ہے، لیکن ایک اور زاویہ بھی ہے۔ سرمایہ کار اور کاروباری بین ہارویٹس، وہ تو اس محنت کی ایک زیادہ آپ کہیں کٹھن، زیادہ بے رحم تصویر پیش کرتے ہیں۔ جی، ان کا نظریہ کافی سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں مشکل کام ایک بڑا بالوں والا جرات مندانہ ہدف مقرر کرنا نہیں ہے۔ مشکل کام لوگوں کو نوکری سے نکالنا ہے جب آپ بڑا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ تو آگے وہ کہتے ہیں مشکل کام بڑے خواب دیکھنا نہیں ہے، مشکل کام رات کے بیچ میں ٹھنڈے پسینے میں جاگنا ہے جب خواب ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتا ہے۔ یہ سن کر تو لگتا ہے کہ اصل کام وہ نہیں جو ہم شاید سوچتے ہیں، جو گلیمرس لگتا ہے، بلکہ کچھ اور ہی ہے، بہت مشکل۔ ہورووٹس کا بیان واقعی وہ چونکا دینے والا ہے، اور شاید حقیقت کے زیادہ قریب بھی۔ وہ ہمیں کام کے اس پہلو سے ملواتے ہیں جسے اکثر کامیابی کی چمک دمک میں چھپا دیا جاتا ہے۔ جی، فورڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، ہولٹن سخت محنت کی، لیکن ہورووٹس اس محنت کے اندر چھپے جو ناخوشگوار، تکلیف دہ اور بعض اوقات خوفناک پہلو ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل چیلنج بڑے خواب دیکھنا یا بڑے منصوبے بنانا نہیں ہے، وہ تو نسبتاً آسان حصہ ہے۔ اصل مشکل تو ان فیصلوں میں ہے جو ناکامی کے وقت کرنے پڑتے ہیں، ان ذمہ داریوں میں ہے جو دوسروں کی زندگیوں پر اثر ڈالتی ہیں، اور اس نفسیاتی بوجھ میں ہے جب آپ کا خوبصورت خواب ایک بھیانک حقیقت جیسا لگنے لگتا ہے۔ تو کیا یہ سب مل کے فورڈ کا عمل پر زور، ہولٹن کی سخت محنت اور ہورووٹس کی یہ کڑوی حقیقت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کامیابی کا راستہ وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ کانٹوں بھرا ہے، اور اس پر چلنے کے لیے غیر معمولی ہمت، برداشت، وہ سب چاہیے؟ بالکل۔ ان تمام باتوں کا جو مشترکہ نقطہ ہے وہ یہی ہے،
وہ بے نام و نمود مسلسل اور اکثر اوقات ناخوشگوار کوشش جو کسی بھی بڑے مقصد کو پانے کے لیے چاہیے، یہ صرف شروعاتی جوش و جذبے یا پہلے کچھ قدموں کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک طویل صبر آزما اور جیسا کہ ماخذ میں کہا گیا ہے ممکنہ طور پر کبھی نہ ختم ہونے والی محنت ہے۔ کام 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 ہمیشہ کے لیے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا اور قبول کرنا شاید سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے جو ماخذ میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا کام کرنا پڑے گا؟ کیا لوگ جب کوئی بڑا خواب دیکھتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جو محنت آتی ہے، اس کی مقدار، اس کی نوعیت، اس کا صحیح اندازہ لگا پاتے ہیں؟ یا وہ صرف کامیابی کی منزل کو دیکھتے ہیں، راستے کی جو مشقت ہے اسے نہیں؟ میرا خیال ہے اکثر لوگ اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا پاتے۔ ایک بہت عام غلط فہمی ہے وہ یہ کہ جب آپ ایک خاص مقام پر پہنچ جائیں گے، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو شاید محنت کم ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن حقیقت اکثر اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ہاروورڈز کی بات سے سمجھا، کامیابی اکثر ذمہ داریاں بڑھا دیتی ہے، مسائل زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، داؤ پر لگی چیزیں زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کام کم ہونے کے بجائے بڑھ سکتا ہے یا کم از کم اس کی نوعیت بدل کر زیادہ دباؤ والی ہو سکتی ہے۔ تو مطلب یہ خیال کہ بس ایک بڑی کامیابی مل جائے یا نام بن جائے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اصل امتحان تو شاید اس کامیابی کو برقرار رکھنے کا اور اس کے بعد بھی مسلسل کام کرتے رہنے کا ہے۔ یقیناً اصل چیلنج طویل مدت تک مستقل مزاجی سے کوشش جاری رکھنا ہے۔ ابتدائی خیال یا ہدف کا تعین وہ تو سفر کا آغاز ہے، اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ روزمرہ کی محنت، نظم و ضبط، مایوسیوں پر قابو پانا اور اس وقت بھی لگے رہنا جب شروع کا جو جوش و خروش ٹھنڈا پڑ چکا ہو۔ یہ وہ نفسیاتی تبدیلی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ کام صرف منزل تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ سفر کا ایک مستقل حصہ ہے۔ یہ بات ہمیں واپس پیٹر ڈریکر کے کال کی طرف لے جاتی ہے۔ بہترین منصوبہ بھی محض نیک نیتی ہے جب تک کہ وہ محنت میں نہ بدل جائے۔ تو یہ محنت میں بدلنا کوئی ایک بار کا کام نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ بالکل، ڈریکر کا کال نیت اور عمل کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ آپ کتنے اچھے منصوبے بنا لیں، کتنی نیک ارادے رکھ لیں، جب تک آپ ان پر عمل نہیں کرتے وہ صرف خیالی پلاؤں ہیں۔ صحیح۔ اور یہ عمل درآمد، یہ محنت، یہ ایک جاری رہنے والا رویہ ہے۔ آپ کو روزانہ، ہفتہ وار، مہینہ وار بنیادوں پر اپنی نیتوں کو ٹھوس اقدامات میں بدلنا ہوتا ہے۔ آپ کو الفاظ ملارمی کی طرح، کرنے فورڈ کی طرح، سخت محنت ہولٹن کی طرح اور یہاں تک کہ مشکل کام ہورووٹز کی طرح کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ محض ایک خیال رکھنا، خواہ وہ کتنا ہی انقلابی کیوں نہ ہو، کافی نہیں۔ اسے زندہ کرنے کے لیے، اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے مسلسل صبر آزما اور بعض اوقات ناگوار محنت وہ ناگزیر ہے۔ یہی وہ کام ہے جو خیال کو ٹھوس نتیجے میں بدلتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو یہ بنتا ہے کہ خیالات، خواب، منصوبے یہ سب بہت اہم ہیں۔ یہ کسی بھی سفر کی پہلی چنگاری ہیں۔ ان کے بغیر تو کچھ شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، وہ بنیاد ہیں۔ لیکن یہ چنگاری شعلہ تبھی بنتی ہے جب اسے محنت کا ایندھن ملے۔ ٹھوس نتائج، کامیابی، ساخت، یہ سب صرف اور صرف مستقل، سخت اور بعض اوقات تکلیر دہ محنت سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ محنت ہمیشہ وہ گلیمرس نہیں ہوتی جیسا ہاروورڈز نے واضح کیا۔ کبھی یہ ڈراؤنے خواب جیسی بھی لگ سکتی ہے، لیکن شاید یہی وہ قیمت ہے جو بڑے مقاصد کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور ڈیگا اور ملارمی کا سبق وہ ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ تخلیق الفاظ سے ہوتی ہے، محض خیالات سے نہیں، یعنی عمل سے، صرف سوچ سے نہیں۔ یقیناً، اور اس پوری بحث سے ایک اور شاید زیادہ گہرا سوال جنم لیتا ہے جو براہ راست ذرائع میں شاید بیان نہیں ہوا لیکن ان کے مفہوم سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم کام ہمیشہ کے لیے کی بات کرتے ہیں اور جب ہورووٹز جیسے لوگ اس کام کے ڈراونے خواب والے پہلو کو سامنے لاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مسلسل اور بعض اوقات تکلیف دہ کوشش کے اندر ہی کوئی معنی، کوئی اطمینان تلاش کیا جا سکتا ہے؟
او یعنی محنت خود ایک مقصد بن جائے۔ ہاں، کیا محنت بذات خود ایک انعام بن سکتی ہے، نہ کہ صرف انعام تک پہنچنے کا ایک ذریعہ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کاریگری سے محبت، جیسا ویلری نے کہا تھا، یعنی کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی لگن، وہ خود ہی ایک محرک بن جائے، خاص طور پہ ان مشکل وقتوں میں؟ یہ ایک بہت ہی قابل غور نکتہ ہے۔ یعنی مقصد صرف نتیجہ نہیں بلکہ اس عمل سے بھی کچھ حاصل کرنا، اس میں بھی کوئی قدر تلاش کرنا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جی، یا پھر اس زاویے سے دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو کسی شخص کو اس لمبے اور کٹھن راستے پر چلائے رکھتی ہے، خاص طور پر جب شروع کی وہ انسپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ڈسپلن کہاں سے آتا ہے جو کام کے لیے ضروری ہے؟ یہ تو بڑا سوال ہے۔ کیا یہ صرف قوت ارادی ہے، یا پھر یہ اچھی عادات ہیں، کوئی مؤثر نظام ہے، یا شاید ایک بہت مضبوط ایک مقصد ہے جو آپ کو ہر صبح اٹھ کر دوبارہ کوشش کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر فرد کو اپنے اندر تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا تعلق اسی بنیادی حقیقت سے ہے کہ خیالات کو حقیقت بنانے کے لیے مسلسل محنت وہ لازمی ہے۔ یہ واقعی گہرے سوالات ہیں جن پر سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ آج کی اس گفتگو نے بلا شبہ خیالات کو حقیقت میں بدلنے کے اس پیچیدہ عمل اور خاص طور پر محنت کے ناگزیر، کثیر الجہتی اور اکثر چیلنجنگ کردار پر ایک نئی اور اہم روشنی ڈالی ہے۔ امید ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اپنے مقاصد کے حصول میں اس مسلسل کوشش کے کردار پر غور کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ خیالات کی دنیا سے حقیقت کی ٹھوس زمین تک کا سفر وہ محنت، مستقل مزاجی اور بعض اوقات ناخوشگوار سچائیوں کا سامنا کرنے سے ہی طے ہوتا ہے۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.